اتھرو میرے ہوائے نگہ جانی تیرا کی مل لگدا ہے ہوائے لے جا مدینے اتھرو میرے تیرا کی ہور کہ میں نظر گلاں یا رسول اللہ تیرا کی ہور کہ میں نظر گلاں یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین سے وقار بے قیامت کا کرم ہے صلاۃ وحدہ لا شریک کا، اس نے ہمیں باصاف ہو کر اپنے پاکگاہ کی حاضری نصیب فرمائی. دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین سے وقار آج کا موضوع بہت ہی اعلیٰ شخصیت جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے گوش گزار ہے. آپ کی خدمت میں چند جو ہے برکات کے ساتھ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے. سامعین سے وقار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جن کا زندگی کا ہی ایک لمحہ دین کے مطابق گزرا. میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ تھی اور پھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. تو یہ ہمارے نبی کا گھرانہ وہ ہے کہ سب سے پہلے اسی گھرانے نے اللہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फिर बाद में बाकी लोगों को तबलीग का सिलसिला यहाँ हुआ। आप पढ़ेंगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नूह इनके अंदर तबलीग करो, इन्हें नबूवत फरमाओ, मेरी तौहीद का ऐलान करो, इनसे कहो कि अल्लाह एक है। तो हज़रत नूह अर्ज़ करते हैं परवरदिगार हुक्म फरमाइए कि मैंने शुरू कहाँ से करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ नूह सबसे पहले अपने घर से शुरू करो, घर वालों को जमा करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने घर वालों को जमा फरमा लिया और कहा कि मेरी तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक पैगाम है। तो कहा कि ये अल्लाह कौन है? हज़रत नूह ने उनसे कहा कि अल्लाह वो है कि जो सबको पालने वाला है, सबको पैदा करने वाला है। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सिफात बयान की, कुछ तो अल्लाह के कुरान ने भी नकल की हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को जमा करके तबलीग करते, लेकिन ना तो उनकी बीवी मान रही थी, ना उनके बच्चे मान रहे थे। एक बेटा था, वो भी उनकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कह रहा था, अपने घर वाले भी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ, तो खुद अपने घर वालों ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह को बुरा भला कहा और कहा कि हम नहीं मानते, जाओ खाना कहीं बाहर से खाओ। बीवी ने जवाब दे दिया, बेटों ने जवाब दिया। यह सारा मामला अल्लाह के कुरान ने भी नकल किया है और तारीख ने भी बड़े अच्छे अंदाज से इसको लिखा है। लेकिन मैं अपने मौजू को तकवीत देते हुए यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का घराना था कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, तो किसी ने ना मानी। इधर मेरे नबी का भी घराना है कि जब अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्रील अमीन से सूरतुल अलक़ की चंद आयतें सुनकर वापस आकर हज़रत खदीजा को बताया कि मैं आज बाहर में गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक फरिश्ता आया है, उसने कहा है कि ए मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मोहम्मद पढ़ो, कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ो, कहा कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी बार में हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ो। तो फरमाते हैं कि वो आयतें पढ़ दी बाकी भी। तो हज़रत खदीजा, ये भी वो घराना है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये वो घराना है कि जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी तरफ भी पैगाम है, तो हज़रत खदीजा ने ये नहीं कहा कि हम नहीं मानते, ये नहीं कहा कि हमें बताएं अल्लाह कौन है। कम से कम तस्दीक तो करनी चाहिए थी, पता तो करते कि हमें बताएं तो सही अल्लाह है कौन, फिर तो हम पूछें अगली बात कि कौन है अल्लाह जिसने पैगाम भेजा है। लेकिन नहीं, हुजूर की आला सिफात को देखते हुए हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा कि क्या पैगाम आया है? कहा कि ये पैगाम है। तो अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना लिया है और पैगाम आया है कि अल्लाह का नबी बनकर आगे लोगों तक जो है अल्लाह की शरीयत को फैलाना है, तबलीग करनी है। तो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा कि बेशक आप हैं ही इसी लायक, अल्लाह आपको नबी बना ले। यानी ये वो घराना कि जिसने मेरे नबी ने आकर सबसे पहले घर से काम शुरू किया और जब घर में आकर बताया, सबसे पहली आयत कुरान की सूरतुल अलक़ की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इला आखिरिही। ये आयत जब अल्लाह के रसूल ने उनके सामने पढ़ी तो सबसे पहले तस्दीक हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने की। कहा कि बेशक आपके अंदर जो सिफात हैं वो 5 सिफात की जिक्र फरमाई है, मुअर्रिखीन ने लिखी है, मुहद्दिसीन ने, कि हुजूर की वो 5 सिफात हज़रत खदीजा ने गिनकर हुजूर को फरमाया कि आप जो है वो जालिमों की मदद, मजलूमों की मदद करते हैं, जालिमों का हाथ रोकते हैं, यतीमों मस्कीनों के हाथ जो है वो सर पर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और आप जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, आप अमानत में खयानत नहीं करते। आपके अंदर सिफात ही ऐसी हैं कि अल्लाह आपको नबी बना ले। एक उधर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हैं कि आ जाओ कश्ती के अंदर, डूबने से बच जाओगे। वो कहता है नहीं आऊंगा। अपनी बीवी से कहा कि आ जाओ कश्ती के अंदर, डूबने से बच जाओगे, कहा नहीं आना। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी फैमिली है। ये नबी की शान में कमी नहीं होती बयान करने से, ये नबी की शान में और ज्यादती है
کہ جو اپنے گھر کے اندر اتنا پریشان رہ کر تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ نبی ہوتے ہیں کہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اگر جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اگر ان کا سجدہ ہوتا ہے تو اللہ کے حضور ہوتا ہے، ان کا رکوع ہوتا ہے تو اللہ کے حضور ہوتا ہے، ان کا مانگنا ہے تو اللہ کے حضور سے مانگنا ہے۔ یہ وہ نبی ہوتے ہیں کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کے اندر صفات ایسی ہیں کہ اللہ آپ کو نبی بنا لے۔ تو پھر یوں ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب عورت گھر کے اندر ایسی ہونا تو پھر بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی صفات کی طرف جائیں تو موضوع بڑا طویل ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، چونکہ 20 جو ہے وہ 20 تاریخ جمادی الاخرى جو ہے یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی پیدائش کا دن ہے، جو کہ ایک نور جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کے بطن گھر میں ڈالا، اور اس دنیا میں ہمارے لیے خصوصی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اکثر جو ہے وہ حضور کی امت کے بارے میں پریشان رہا کرتی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اپنی امت کے بارے میں پریشان رہنے والی سب سے بڑی ذات اللہ کے محبوب کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی جو ہے وہ ذات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ساری رات جو ہے وہ عبادت کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ جب آخری سجدہ ہوتا، رات کا آخری سجدہ آخری لمحہ ہوتا، تو اللہ رب العزت کے یہاں حضور جو دعا کرتی وہ یہی کرتی کہ یا اللہ میرے بابا کی جو امت ہے اس کو بخش دے، یا اللہ میرے بابا کی جو امت ہے اس کے گناہگاروں کی بخشش فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ خود ان کا اپنا گھر اگر دیکھا جائے تو چکی خود چلاتی ہیں، گھر کا پانی بھرنا ہے تو خود بھرتی ہیں۔ یہ خاتم المرسلین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محبوب کائنات ہیں، کل انبیاء کے سردار ہیں، ساری دنیا کے سردار ہیں، ہر مخلوق کے سردار ہیں، یہ ان کی صاحبزادی ہیں جو اپنے گھر کا پانی بھی خود بھرتی ہیں، اپنے گھر کا کھانا بھی خود بناتی ہیں، گھر کا جھاڑو پوچھا بھی خود کرتی ہیں، صفائیاں بھی خود کرتی ہیں، اپنے بچوں کو خود پالا۔ تو یہ سارا معاملہ حضور کے گھر سے ہمیں تبلیغ لینی ہے، حضور کے گھر سے ہم نے سیکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب والدین ایسے ہوں، حضور نے کیسے تربیت فرمائی حضرت فاطمہ کی؟ جب حضرت فاطمہ آتی ہیں تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں۔ ادھر جب حضور جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حضور کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی ہیں۔ تو بتائیں کہ حضور حضرت فاطمہ کے آنے پر جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کوئی نبی کسی اور کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا درجہ اللہ کے بعد نبی کا درجہ سب سے بلند تر ہے، کسی کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا، اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جب میں آؤں میرے لیے تم نے کھڑے نہیں ہونا، آپ تو کسی کے لیے کھڑا ہونا اتنا ناپسند فرماتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اجمیوں والا کام نہ کیا کرو، اجمیوں والا کام نہ کیا کرو، کہ کوئی آئے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ساری محفل کو چھوڑ دو، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو، حدیث پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف دھیان ختم کر کے کوئی آ رہا ہے اس کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنے لگے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا ایسے نہیں کرو، حضور نے خود منع فرمایا، اور اپنے لیے بھی حضور نے فرما دیا، فرمایا میرے لیے بھی کھڑے نہیں ہونا۔ لیکن آپ تو کیا خود حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی نے کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا، لیکن آپ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین تبلیغ ہے کہ جب والد جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ان کی تربیت کرے گا۔ یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بڑی شان ہے، ان کی شانیں بیان نہیں کی جا سکتی جتنی بلند ان کی شانیں ہیں، لیکن یہ سب سے اہم پیغام ہے اس والد کے لیے کہ جس کو اللہ نے اولاد دی اور وہ اس کی تربیت ایسے کرے کہ جب اولاد آئے تو اس کو اتنی عزت دے کہ جب اس کے بعد وہ والد جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے اور نوجوان ہو جائے، بچہ اس کا جو چھوٹا تھا جس کو اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے عزت دی تھی، اس کا خیال رکھا تھا، اس کے ساتھ پیار جو ہے وہ ڈالا تھا، اب جب وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو وہی بچہ اب جوان ہے، اب وہ نوکری کر رہا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں والا ہے، لیکن اپنے بوڑھے باپ کی وہ اس خدمت کو نہیں بھولے گا جو اس نے کی ہوگی۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا والد اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا پھر گلے تو ہوتے ہیں، وہ بچوں سے بھی ہوتے ہیں، شکایتیں دونوں طرف سے ہیں، مسئلے دونوں طرف سے ہیں۔ یہ مسئلے اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کی سیرت کو نہیں سیکھا، ہم نے حضور کے گھرانے کے اندر جو ہونے والے حال و احوال انہیں زندگی
کیسے گزاری ہے ہم نے وہ نہیں سیکھا. آج بھی اگر کوئی والد جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یہ ایسی تربیت جیسے میرے نبی نے جو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دیوار کے پیچھے سے گزرتی ہیں, حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا کہ یہ دیوار کے پیچھے سے میری بیٹی حضرت فاطمہ گزرتی ہیں. تو جب وہ نزدیک آتی ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, جب وہ گزر جاتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. جب ایک والد اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اس حد تک ان سے محبت کرتے ہوئے یہ کام سر انجام دیتا ہے تو پھر کل کو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو صلہ ملے گا, اور پھر وہی اولاد جو ہوگی جس کے لیے اس نے ایسا کچھ کیا ہوگا وہ بھی کر. آج جب ہمارے نوجوانوں ہمارے بچوں کو ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں, ان کو علم بھی سکھاتے ہیں, تو ویسا سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی محبت کی بجائے جو ہے وہ والدین سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں سلیبس کیسا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کبھی ہم نے میرے نبی کی سیرت پڑھائی ہے اپنے بچوں کو؟ اگر ہم نے نبی کی سیرت پڑھائیں گے, میرے نبی کے گھرانے کی سیرت پڑھائیں گے, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے بابا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم اقدس پر آپ جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے تھے صحن حرم کے اندر, تو جو کافر تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے اونٹ کی ایک اوجری جو تھی وہ اٹھائی, بعض نے کہا کہ بچہ دانی تھی, بعض نے کہا اوجری تھی, بہرحال وہ اٹھائی اور حضور کے جسم اقدس کے اوپر رکھ دی. آپ سجدے کے اندر تھے, تو ظاہر سی بات ہے اونٹ کی اوجری بہت وزنی ہوتی ہے, عام جانور کی بڑی وزنی ہوتی ہے, تو اونٹ کی اوجری تھی تو وہ بڑی وزنی, اتنی وزنی تھی کہ حضور سے اپنا سر جو ہے وہ زمین سے نہ اٹھایا گیا, اتنی وزنی. تو اب جو ہے سارے لوگ تماشا دیکھنے والے, سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو ادھر سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کو پتہ چلا ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا ظاہری لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے, تو فرماتے ہیں کہ بھاگتے ہوئے گئی اور آپ نے بابا کے جسم سے وہ اوجری جو ہے وہ کیسے بھی کر کے اتاری اور حضور کو اٹھایا اور کافروں کے لیے بد دعا کی. یہ حضرت فاطمہ نے بد دعا کی, کہا کہ یا اللہ ان سبھی کو جو ہے وہ ایک گندے گھڑے کے اندر جو ہے وہ موت دینی ہے. اور پھر جو ہے وہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مارکہ بدر کے اندر وہ جو کافر تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ ایسا کیا تھا, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بد دعا کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی لاشیں جو ہے وہ دھکیل کر اس گڈھے میں پھینکتے ہوئے دیکھے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دعا کی ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی اعلیٰ شخصیت ہے, ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ کے قرآن نے جو کہا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے یعنی حضور کی آل پاک جو ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے. تو حضرت عائشہ سے پوچھا بتائیں کتنی پاکیزہ ہے, بلکہ حضور کی بارگاہ میں بھی ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے گھر جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ تو نماز پڑھ رہی ہیں, یعنی تھوڑی دیر پہلے ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو حضور کیا کہنے لگے, کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری بیٹی ان عورتوں میں سے نہیں ہے جن کو حیض اور نفاس آتا ہے. اور پھر آپ نے یوں بھی فرمایا حیض اور نفاس آنا یہ عورت کے لیے جو ہے نا یہ سزا ہے, وہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے وہ جو سارا کام جنت میں ہوا تھا, تو فرمایا اس کی وجہ سے مشکات شریف کے حدیث میں بات کیا, فرمایا یہ سزا کے طور پر اس کو ماہواری آتی ہے, سزا کے طور پر اس کو نفاس آتا ہے. تو فرمایا اس سزا کی وجہ سے فرمایا کہ میری بیٹی ان عورتوں میں سے نہیں ہے, فرمایا میری بیٹی کو نہ تو حیض آئے گا نہ نفاس آئے گا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک پڑھنے لگا تھا, حضرت عائشہ سے پوچھا بتائیں کتنی پاکیزہ ہیں, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی تو بتائیں کتنی پاکیزگی ہے, کتنی پاکیزہ ہیں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی حضرت فاطمہ اتنی پاکیزہ ہیں کہ ظہر پڑھ کر حضرت حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کے بعد پھر مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے. اتنی پاکیزہ ہیں یہ وہ عورت ہیں. فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں آئی جو اس سے استثناء ہو, لیکن فرمایا میری بیٹی اس سے استثناء ہے, میری بیٹی کو وہ سزا نہیں ملے گی, فرمایا میری بیٹی سب سے الگ ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جتنی بھی شان بیان کی جائے, چونکہ وقت قلت کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل موضوع کو مختصر کر رہا ہوں, باتیں میرے پاس بڑی تھی, وہ گھرانہ ہی اتنا اعلیٰ ہے, وہ اتنا شانوں والا گھرانہ ہے کہ جتنی بھی بیان کر لی جائے یہ اپنے لیے ایک بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے. بلکہ ہم دعا بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں دعا, ہمیں اگر مل بھی رہے ہیں ہمارے گھروں میں جو ٹکڑے ہیں نا ہمیں مل رہے ہیں وہ بھی اسی در کے صدقے سے مل رہے ہیں,
وہ بھی سنت یقین مانے. کوئی بندہ یقین کرے یا نہ کرے حقیقت ایسی ہے. وہ اسی در کے ٹکڑے کھانے سے ہی ہمارے ہاتھوں میں جان ہے, اسی در کے ٹکڑے کھانے سے ہمارے جسم میں جان ہے. آج ہماری دنیا بھی چل رہی ہے, حضور کا خود فرمان ہے, فرمایا جب اللہ والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اپنے موضوع کو مختصر کرتے ہوئے میں ایک مسئلہ بیان کروں گا, آخر میں باقی میرا موضوع مکمل ہو چکا. ہم جب جمعہ ادا کرتے ہیں, یہ مسئلہ بڑا ہی ضروری تھا جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے, توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے ہم آ جاتے ہیں, کوشش کیا کریں جو خاص پہلے آ جاتے ہیں, جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ پہلے بیٹھ جائیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پچھلی صفوں میں بیٹھ جائیں تو آنے والے لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پھر اوپر سے سلام کرائیں گے اور جو ہے وہ کبھی کسی کا کندھا ادھر کریں گے ادھر کریں گے, پھر آگے آ کے بیٹھیں گے. تو حضور نے جو ہے یہ سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ, خطبہ ہو رہا ہو, لوگ اکٹھے ہوں مجلس میں, تو فرمایا کہ کسی کا کندھا چھلانگ کے نہیں آنا, یعنی کسی کو ادھر ادھر کر کے کسی کو دھکا دے کے آگے نہیں گزر کے آنا, جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا. لیکن ہمارے اگر جگہ ہی پیچھے نہ چھوڑی جائے, آگے جگہ پڑی ہوئی ہو, تو یہ کوشش کریں. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جب ہم نے صف بندی کرنی ہوتی ہے تو صف بندی جب ہم سنتیں ادا کرنے لگتے ہیں تب صف بندی کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم صف بندی نہیں کریں گے, جب خطبہ ہو رہا ہوگا یا خطبے کے بعد جب صف بندی کریں گے نماز کے لیے, تو جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے نا, عربی والے خطبے کے اندر اگر کسی نے کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی اشارہ کر دیا تو میرے نبی نے فرمایا اس کو بھی گناہ ملے گا. یعنی خطبہ جو عربی والا ہوتا ہے اس میں کسی کو آپ خاموش تک نہیں کروا سکتے, اور پھر جو بندہ خود بولے گا بتائیں اس کے لیے کتنا گناہ ہوگا. تو اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے. ہاں آپ ایک اچھی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں, اگر نہیں ہے تو اچھی پوزیشن میں آنے کے لیے ہل سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اٹھ کر کبھی ادھر ہو گئے اگلی صاحب میں ہو گئے پچھلی میں. اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ جب عربی والا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے, اس کا سننا واجب ہوتا ہے, اور اس کے جب وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے خاموشی سے سننا بھی واجب ہوتا ہے, تب سنتیں نہیں ادا کی جا سکتی. اگر کوئی بندہ خطبہ عربی والا ہو رہا ہوتا ہے تب وہ سنتیں ادا کرے گا تو وہ سنتوں کا ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. کوئی بھی نماز ہے, سنتیں ہیں, یہ نفل وغیرہ پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. صاحب بندی جو ہے وہ جب پہلے سنتیں ہیں, ابھی خطبہ مکمل ہو چکا ہے ہمارا واضح ناس نصیحت والا, تو اس کے بعد جب ہم نے سنتیں ادا کرنی ہے, پہلی 4 سنتیں جو ہوتی ہیں تو وہ جب ہم نے ادا کرنی ہے تو تب جب اپنے صاحب بندی کر لیں. اور دوسری بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر جو ہے وہ جمعے کی رکعت پتہ نہیں ہوتی کہ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں. تو جمعے کی جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ 14 رکعتیں ہوتی ہیں, اور بعد جب اس کی نیت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو 2 فرض ہیں وہ جمعے کے ہیں, باقی ساری ظہر کی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, جس دن جمعہ ہوتا ہے اس دن ظہر نہیں ہوتی. تو یہ ساری کی ساری رکعتیں جمعے کی نیت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی. 14 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 رکعتیں جو ہوتی ہیں وہ سنت ہم نے پہلے ادا کر لینی ہوتی ہیں, یہ بھی مؤکدہ ہیں یعنی پڑھنی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مؤکدہ, ایک ہوتی ہے غیر مؤکدہ. غیر مؤکدہ اگر ہم پڑھ لیں تو نفل کی جگہ پہ, اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن جو مؤکدہ ہوتی ہے اس کو بترتیب چھوڑ دینا, لگاتار چھوڑ دینا گناہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پہلی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 2 فرض پڑھے جاتے ہیں, 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 سنتیں ہوتی ہیں, پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی بندہ جمعہ ادا نہ کر سکے, وہ اپنے گھر کے اندر ہے یا سفر کے دوران ہے, تو کیسے کرے گا؟ وہ جمعہ پڑھے گا, کیا اس کے 2 رکعتیں پڑھے گا, یعنی تو بالکل نہیں پڑھے گا, وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. جمعے کی نماز صرف اگر آپ 3 بندے یا اس سے زیادہ ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے خطبہ بھی ہونا ضروری ہے, امام کا ہونا ضروری ہے, یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر جمعہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ہیں, یعنی ہماری عورتیں جمعہ نہیں پڑھ سکتی, وہ ظہر ادا کریں گی, اور ہم بھی اسی طرح اگر اکیلے ہیں یا سفر میں ہیں تو ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے, ہم ظہر پڑھیں گے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال و جواب ہو تو شریعت کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے شرم محسوس کرتے ہیں تو ویسا نہ کیا کریں. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے شرم وہ ہوتی ہے جو بندے کو برائی کرتے وقت آئے. ہم جو ہے سود کھاتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی, ہم حرام کھاتے ہیں, شرم نہیں آتی, ہم کسی کا مال کھا جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. اور جب ہم نے شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تب ہمیں شرم آتی ہے. جب قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان کو شرم آتی ہے, میں بڑا ہو گیا ہوں, اب میں اس عمر میں قرآن پاک پڑھوں. تو شرم وہ ہوتی ہے جو گناہ پہ آئے, اچھائی پہ آئے, وہ شرم نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثواب ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اگر ایسے مسائل آپ کو نہیں آتے, بجائے اس کے کہ آپ نے نماز ادا کریں وہ الٹا آپ کے گلے میں پڑ جائے. الٹا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اچھا وضو نہیں کیا, اچھا وضو نہ کیے بغیر آپ جو ہے وہ بے وضو نماز شروع کر لیتے ہیں, تو بے وضو نماز پڑھنا حرام ہے.
یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ شراب پی تو اس کو گناہ ہوتا ہے، ایسے بے وضو نماز پڑھنے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری مد نظر رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کریں، ان کو بھی اچھے طریقے سے وضو اپنے پاس کھڑے کر کے ان کو کروایا کریں، پھر اپنے پاس کھڑے کر کے اس کو نماز پڑھائیں، اس کو سجدہ سکھائیں، اس کو رکوع سکھائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سیکھ جائے گی تو یقیناً جو ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بتائیں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اور آپ کا چھوٹا سا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے آمین، تو فرمایا کہ بتائیں اللہ رب العزت اس معصوم بچے کی آمین کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، برحال موضوع لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، ضرورت تھی ان 2-3 مسئلوں کی جو میں نے بیان کر دیا۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا جی جمعے کی نیت کے ساتھ